बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी इमरान खान साहब इस चीज़ पर डिटर्मिंड हैं कि पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। पहले मरहले में पंजाब असम्बली तोड़े जाने के हवाले से इतलात हैं। इसी महीने में असम्बली तोड़ी जाने की भी खबर गर्दिश कर रही है। खान साहब कह भी चुके हैं, अब उन्होंने ऐलान किया है कि 17 तारीख को वो तारीख बताएंगे कि जिस दिन असम्बलियाँ टूटनी है। जबकि मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि अगर असम्बलियाँ तोड़नी है तो इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है। खान साहब अभी कन्फ्यूज़ है, या कोई और मसला है या फिर मसलहत है। इस हवाले से आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असम्बलियाँ तोड़ना ही वाहिद रास्ता रह गया है। अगर असम्बलियाँ तोड़ना रास्ता रह गया है तो उसके बाद क्या होगा, जनरल इलेक्शन कॉल अप होंगे या नहीं होंगे। मुल्क की मईशत के समत के अंदर बढ़ रही है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। इसहाक डार साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट ना होने के हवाले से मुसलसल जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स और बयानात दिए जाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और मौजूदा जो इत्तेहाद इस वक्त यानी PDM का मौजूद है, जिसकी हुकूमत इस वक्त है, उसमें से 2 जमातें ऐसी हैं जो कि नाराज़ हैं। JUI फे समेत मैंगल ग्रुप जो BNP का है वो भी नाराज़ है। नाराज़गी की क्या वजह है? बलोचिस्तान ही वजह है, रैकोटेक का मनसूबा ही वजह है, या कुछ और वजूहात हैं? उसको भी आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमात फे के सीनियर रहनुमा हैं। हसन खावर साहब ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में रैकोटेक वाला मामला ही वजह तनाज़ा है या कोई और वजह भी है? और अगर यही वजह तनाज़ा है तो आपका उस पर मौक़िफ़ तो हमारे सामने है, लेकिन डिमांड क्या है आपकी? किस तरह सॉर्ट आउट हो सकता है मामला? देखिए, गवर्नमेंट ने जो या गवर्नमेंट कह लीजिए या उसमें बड़ी पार्टियों ने जो कुछ भी किया, इस जी। बहुत इस तरह से तरीक़ाकार इख्तियार किया कि जो गैर मुनासिब है, और गैर मुनासिब के साथ साथ जो है ना वो जल्दबाजी जो है वो शकूक को जन्म दे रही थी। हुआ ये कि इख्तियार जो कि सूबों का इख्तियार जो है वो वफाक ने इस्तेमाल किया, और इस गार्ब में कि दो सूबों से रेजोल्यूशन पास करवा के, और वो भी बहुत तेज़ी ऐसी जल्दी के आलम में रेजोल्यूशन पास करवा के और वो इख्तियार ले लिया, और सूबों के लिए जो ना वो लेजिस्लेशन यहाँ पे वफाक में की गई। तो उसने शुबात को जन्म दिया है। और फिर बात तो सिर्फ अगर रेकॉर्डिंग की है तो रेकॉर्डिंग स्पेसिफिक होना चाहिए मामला, और उसके साथ सनसेट क्लाज होनी चाहिए थी ना। वो उसमें रेकॉर्डिंग स्पेसिफिक किया, बल्कि ये तमाम की तमाम जो है ना वो इख्तियार जो है वो आइंदा के लिए वो एक तरह से लेने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई सेटलमेंट शायद किसी तरफ मामला जा रहा है, वो उस रेकॉर्डिंग स्पेसिफिक भी कर रहे हैं और सनसेट क्लास भी डाल रहे हैं। कुछ यकीन दानियाँ शायद मेरा ख्याल है हुई हैं, मौलवी वासी साहब या हैदरी साहब, प्रॉफेसर हैदरी साहब, उनमें से कोई फिर जो भी दोस्त लेकिन ये इस बताइए कि मामले कामरान साहब कि इन चीज़ों पे क्या पहले बिफोर डूइंग दिस ऑल कि मुशावरत नहीं होती? PDM को लीड भी करते हैं आपके पार्टी के जो लीडर हैं। आई मीन व्हाई दिस हैज़ बीन डन विदाउट एनी कंसल्टेशन? मुझे खुद समझ में नहीं आई। मैं इसमें खुद भी खासा नाराज़ था, और मैं उनको ये एहसास दिलवाता रहा, कोशिश करता रहा बड़ी पार्टी के दोस्तों को कि ये जो है वो संजीदा है, और इस संजीदा मामले को संजीदगी के साथ लेना चाहिए, इस तरह से फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। तो पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हैं, शायद तो मैं नहीं समझ पाया। अचानक जो है ना वो एजेंडे में कोई चीज़ शामिल नहीं है, आउट ऑफ एजेंडा अचानक जो है ना चीज़ आ जाती है, सेनेट में आ जाती है, और सेनेट में आने के बाद जो है ना वो उसके ऊपर हम में से किसी को पता नहीं है, और उसमें शुरू हो जाता है यानी मैच। एक तरह से आप ये कह लें कि ये अगर पता भी है तो चेयरमैन सेनेट को पता है, और फिर कानून के वजीर साहब को पता है। तो अगर हम इत्तेहादी हैं तो ये चीज़ें हमें भी पता होनी चाहिए, और उस पता होने की बात नहीं है। सिर्फ सिंपल बात ये कि वो कानून का हमको पता होना चाहिए, उस कानून पे जो ना वो हमारा हमको माइंड अप्लाई करना होता है। ये अचानक आए और हम जो ना वो अंगूठा लगा दें, ये भी तो हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब मेरे साथ रहेगा रज़ा रूमी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो रज़ा साहब। रज़ा साहब, मौजूदा जो हुकूमत है उसका इत्तेहाद है, उसमें भी 2 जमातें हैं पेरेंटली,
جو کہ ناراض ہیں، نالاں ہیں. ریکوٹک کا معاملہ وہ کہتے ہیں مین پارٹ اور ون آف دا پارٹس آف دس انوائنس. لیکن اس کے علاوہ سینٹر جو ہے وہ وداؤٹ ڈسکسنگ اینی تھنگ جو ہے وہ صوبوں سے زیادہ تر چاہتا ہے کہ اختیارات اس کے پاس چلے جائیں. بہت سارے اور لوگوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ جو ناراضگیاں ہیں اب یہ بڑھ رہی ہیں اور بڑھیں گی، اور اب اس اتحاد کا ٹوٹنا از اے پروسیس جو شاید ایوولوشن پروسیس ہوتا ہے فارمیشن کا اور ڈی فارمیشن کا. سو اس کی جانب یہ بڑھ رہے ہیں. آپ اسے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، اور اس کو آپ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے، ابھی جو شروع میں تو یہی اطلاعات آ رہی تھی کہ ظاہری بات ہے اس پورے لیجسلیشن کے اوپر اور وفاقی حکومت کا جو موقف ہے اس کے اوپر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. بلوچستان کے جو ہمارے رہنما ہیں، دیگر ان کے عوام کے نمائندے ہیں، مگر پھر یہ بھی اب ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے مینگل صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ صرف ریکارڈ ڈیٹ تک محدود ہو جائے، اس میں یہ کلوز ہو، تو پھر تو یہ بات ایکسیپٹیبل شاید ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو بلینکٹ آپ اس کو اپلائی کر دیں تو پھر تو یہ یقیناً دیرینہ مطالبہ ہے بلوچستان کے عوام کا، ان کے عوامی نمائندوں کا، کہ وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر حق جو ہے وہ صوبے کا ہے سب سے پہلے، اور بعد میں جو ہے وہ دوسروں کا حق ہے. تو اب یہ ایک معاملہ ہے جو کہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. دیکھیے، میں آپ کو اس پہ ذکر کروں، 18th امینڈمنٹ ہوئی اور اس میں اس چیز کو بڑی حد تک ایڈریس بھی کیا گیا. کریکٹ. اور ایک آئینی ادارہ ہے مشترکہ جو مفادات کی کونسل ہے، وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نیچرل ریسورسز کی بابت جو ہیں وہ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں، ان کے اوپر کچھ ریزولوشن ہو سکتی ہے. اصل میں اس کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیے کہ اس کا اجلاس ہی بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے. غالباً پچھلی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس کے دوران تو ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی شاید مشکل سے ایک کوئی ہوا ہو. جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے، کتنے سال، 2010 سے لے کر ابھی کتنے 12 سال ہونے کو ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا، جو کہ ہماری فیڈریشن کو کے اندر جو اس طرح کے ڈس ایگریمنٹس اور مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے کا فورم ہے. بلکہ الٹا یہ کہ وہی بس پارلیمنٹ میں جا کر جو ہے وہ اس کو بلڈوز کرنے والی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نامناسب بات ہے. دیکھیے، حکومت آئے یا جائے، ہمیں اس سے تو یہ تو پاکستان میں چلتا رہے گا. ابھی نہیں میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا فائدہ کیا؟ مطلب اب مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کی ہم بات کریں اور پروونسز کی پاورز کی بات کریں تو پنجاب میں ون آف دا بگ اسٹیک ہولڈرز دے ہیو آلویز بین، اور اب اگر پی ٹی آئی موجود ہے تو کل ان کی باری بھی ہو سکتی ہے. آئی مین اس سے تو وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی خود بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. دین وائی؟ جی دیکھیے، وائی تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چلین فرم کو اب ادائیگی کرنی ہے پاکستان نے اچھی خاصی ڈالرز. پہلے تو بڑا ہیوی جرمانہ ہو گیا تھا. اور دیکھیے جو فورن فرمز اور انویسٹرز اور اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں وہ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کے یہاں ایک تو اسٹیبلٹی ہو، دوسری یہ بات ہو کہ آپ کے یہاں قانونی تحفظات موجود ہوں اس طرح کے نیگوسیشنز اور اگریمنٹس کے، کہ کل کو جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ریکوڈک کا پورا جو پروجیکٹ تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا. آج تک ہم بھگت رہے ہیں، پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. جن لوگوں نے فیصلہ کیا ان سے تو پوچھ گچھ ہی نہیں ہوئی کہ بھئی آپ نے کس صورت میں یہ اس کے اوپر کیا تھا. تو یہ غالباً ایک وہ ایفرٹ بھی ہوتی ہے ان کو دکھانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مشاورت اور سیاسی طریقے سے یہ ایڈریس ہونا چاہیے. اور یقیناً اس سے حکومت کو اب بلوچستان کی حد تک بالکل خطرہ ہوگا. ان کے اتحادی جو ہیں وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی اگلے دن میں پتہ لگ جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب، سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیں کہ اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ظاہر آپ مشاورت کرتے ہیں اور جن میں نہیں ہے اس میں اپیرنٹلی تو ظاہر ہے، اور ود ان یور اون سرکلز بھی جو ہے جو ڈفرینسز ہیں اس کو آپ پبلکلی ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اب عمران خان صاحب ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور عمران خان صاحب سے مراد میری یہ ہے کہ ان کی جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے، اور صدر صاحب سے بھی جو ہے ملاقات اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہوئی. پھر اس کے علاوہ ملاقاتیں اور بھی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں ایاز صادق صاحب کی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات ہے، اور جو پرائمریلی مقصد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے، خٹک صاحب کا کل کا بیان ہے کہ وداؤٹ الیکشن ڈیٹ مذاکرات نہیں ہو گئے. کچھ بیک ڈور چل رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے یا آپ سے کانسنٹ لیا گیا ہے، یا اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ کنسیڈریشن نہیں لائے گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ میں نے بھی آپ کی طرح سنا ہے صرف،
کہ اس میں تارڑ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور سابق اسپیکر صاحب جو ہے نا وہ بھی ملے ہیں، مگر میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں. صدر صاحب سے ملے ہیں اور پھر اس کے بعد صدر صاحب لاہور گئے اور آج بھی شاید لاہور میں، اور کل شاید عمران خان صاحب سے ملیں گے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا پس پردہ ہے، مگر کم از کم میرے علم میں نہیں ہے اس میں. باقی لیکن آپ کا ظاہر پارٹی کا ایک سٹانس تو ہوگا نا، مطلب مولانا نے جس حد تک مطلب انہوں نے ساتھ دیا اس اتحاد کا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے سیکریفائز بھی کیں. آئی مین یو گائز آر اوکے ود اٹ؟ آپ سے کنسلٹ نہ کرنا تو دوسری بات ہے نا. دیکھیے، اگر تو بات صرف الیکشن کی حد تک ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس آ جائیں اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر مولانا کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا. اور اگر بات اس سے کوئی آگے ہے تو پھر مجھے نہیں پتا، کیونکہ مولانا سے کنسلٹ کیے بغیر، ان سے مشاورت کیے بغیر اتنا آگے بڑھ جانا شاید گورنمنٹ کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیے ریکارڈنگ کے مسئلے پہ جو ہے نا وہ جب اتنا آگے بڑھے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے. مگر اگر کسی اور معاملے میں اگر اس طرح سے وہ کریں گی اور بغیر مشاورت کے کریں گی تو پھر گورنمنٹ کو مشکلات کا سامنا ہوگا. گورنمنٹ سے مراد بڑی پارٹیز کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے ساتھ ہیں رضا صاحب. سر یہ فرمائیں کہ اب جس طرح یہ ایلائز کا علیحدہ ہونا یا سپلٹ ہونے والی بات، یا چلے ناراضگی والی بات اس حد تک بڑھ جانا کہ اس کو پبلکلی اس طرح ڈسکس کیا جائے اور کنسرنز ریز کیے جائیں، دس از جسٹ ون تھنگ. دی ادر از کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی میں اوور آل مطلب پرفارمنس کی بات کروں، اور اس میں جو چیلنجز کا ان کو سامنا ہے اس میں پرائمریلی جس طرح اس وقت انفلیشن جا رہی ہے وہ ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ جانتے ہیں کہ پریشرز ہیں کہ فوری طور پہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے. ایز پر لا وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر سکتے ہیں، بٹ دس از دا نیڈ آف دی آر. آئی مین ایوری سین اینڈ انسین وائس از ایکوئنگ کہ جی ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ آئی مین آر دے ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور دیر سم تھنگ مسنگ سم ویئر؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قومی انتخابات کا مطالبہ جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اپریل 2022 میں ان کو جو ہے ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے. سازش کس نے کی؟ وہ بار بار اپنی بیانات بدل لیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا موقف یہ ہے چونکہ سازش ہوئی تھی اور وہ بڑے مقبول ہیں خان صاحب، اس لیے فوری طور پہ الیکشن ہو اور الیکشن ہو کے وہ دوبارہ اقتدار میں آئے. پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا لیں، بہرحال وہ تو نہ ہو سکا، نہ ہی انتخابات ہو سکے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے انتخابات اعلان نہ کیا تو ہم قوم صوبائی اسمبلیاں 2 توڑ دیں گے، اس سے پھر ایک ملک میں کرائسس بن جائے گا اور پھر آپ کو فیڈرل نیشنل اسمبلی بھی توڑنی پڑے گی. تو بات یہ کہ یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تو مطالبہ نہیں ہے. اور اس وقت دیکھیے پاکستان جس مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فوری انتخابات سے وہ مسئلہ حل ہوگا. اگرچہ کہ یہ پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ جی انتخابات کرا دو، ملک کو بچا لو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف نے ابھی ہمیں ایک قسط دینی ہے جس سے ہم نے اپنی امپورٹس کی پیمنٹ کرنی ہے، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. وہ معاملہ کہیں فروری میں جنوری کے اینڈ میں جا کر وہ ریزالو ہوگا، نمبر 1. اور اگر اس سے پہلے اگر آپ بے یقینی کرتے ہیں، عدم استحکام آتا ہے، تو آئی ایم ایف بھی دیکھے گا، وہ کہے گا یہاں تو شاید حکومت بدل رہی ہے، نگران حکومت آ رہی ہے، اس کا ویٹ کیا جائے، تو وہ بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اسی طرح سعودی سے ہم نے $3 ارب ایمرجنسی امداد مانگی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یقیناً ہمارے رخ چین کی طرف بھی ہوگا، قطر کی طرف ہوگا، یو اے ای کی طرف ہوگا کہ جی دوبارہ سے ہماری مدد کریں، ہمارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، ہم اتنے شاہ خرچ حکومت ہے کہ آمدنی 98 ہے، خرچہ روپیہ ہے. تو اب بات یہ کہ ان تمام حالات میں جو پاکستان کے انٹرنیشنل پارٹنرز بھی ہیں، جو انٹرنیشنل اس کے دوست ممالک ہیں، وہ بھی یہ چاہیں گے کہ بھئی آپ کے ملک میں کیا مذاق بنا ہوا ہے کہ پورے سال سے عدم استحکام ہے اور آپ لوگوں کو ہم پیسے اپنے ڈال دیں یہاں کے اسٹیٹ بینک میں، یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو وہ بھی سوچیں گے 10 بار. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ انتخابات سے کوئی معیشت سنبھلنے والی ہے، ملک کا مسئلہ حل ہونے والا. ہاں، خان صاحب کی البتہ جو ڈیمانڈ ہے، کچھ لوگ اس کو ضد بھی کہتے ہیں، وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ ان کی انا کو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹھیس لگی مارچ اپریل میں جیسا وہ ہوا، عدم اعتماد آئی، کامیاب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، چوکیدار نیوٹرل ہو گئے جب ڈاکو گھر کے باہر آئے. تو اس لیے اب وہ اپنا جو ہے وہ ایک طرح سے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں آئی ایگری ٹو واٹ ایور یو آر سیئنگ لارجلی، لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا گورنمنٹ ہے
اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ پرومس کیا، اور ایک نہیں کئی ہزار مرتبہ ان کے لیڈران نے مختلف ٹاک شوز کے اوپر جا کے اخباروں میں ٹیلی ویژن پہ اسٹیٹمنٹس دیں کہ ہم آپ کو اس جھوٹی فلاڈ یعنی عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا دلائیں گے، عوام کو ہم ریلیف دلائیں گے، عوام کو مہنگائی مارچ بھی ہوا اینڈ آل دیٹ. آئی مین ویئر از آل دیٹ؟ ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیسز معاف کرانے تھے، ترمیم کرنی تھی، ایف آئی اے ہو یا نیب ہو یا وغیرہ وغیرہ، یا اوورسیز کا رائٹ لینا ہو، ووٹنگ کا، the list goes on. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. عوام کے ریلیف کے بارے میں تو سر بتائیں نا، انہوں نے کیا کیا؟ یا مطلب کیا یہ ناڑی تھی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جس پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھنے لگے ہیں وہاں پہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کے ہار نہیں وہاں پہ پہنائے جائیں گے؟ آئی مین دے کین ناٹ جسٹ سمپلی سے کہ جی ہم جو ہے وہ ہم سے ہوا نہیں، عمران خان کی غلطی ہے. نہیں دیکھیے، آپ کی بات درست ہے، اور بظاہر تو یہی تاثر ہے اس حکومت کے بارے میں بھی کہ انہوں نے جو بلند و باد دعوے کیے تھے وہ پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور دیکھیے، میں حکومت کی ترجمانی تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو آپ فہد حسین صاحب کو انوائٹ کریں یا ان کے کسی نہیں، میں آپ سے آپ کا اوپینین جان رہا ہوں. لیکن میرا اوپینین تو یہ ہے اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ جب ہم اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے. مارچ اپریل میں پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ بھی بہت نیچے تھے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سائن کیا تھا، خود ہی سبوٹاج بھی کر دیا تھا، اس کو ریسکیو کر کے انہوں نے وہ پروگرام بحال کروایا اور پاکستان کو امداد ملی، اس سے کچھ کشن ملا. پھر اسی طرح دوست ممالک جو ناراض تھے پاکستان سے، وہ انہوں نے بھی اپنی پالیسی بدل کر پاکستان کی امداد کی، اور پاکستان ایک اکنامک فرنٹ کے اوپر ڈیفالٹ سے بچ گیا. اس کے بعد مفتاح صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ سن لیں، ہفتہ پہلے کی سن لیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈینجر زون میں جا چکا ہے ڈیفالٹ کے. اسحاق ڈار صاحب سے ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے ٹگ آف وار. لیکن دیکھیے، آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس ملک پاکستان میں سب سے خطرناک قسم کے پاکستان کی تاریخ میں اتنے سیریس جو فلڈز ہیں وہ نہیں آئے. وہ بھی انہی پچھلے 6-7 مہینے میں آئے، جہاں پہ آپ کی ملک کا تقریباً 1/4 حصہ جو ہے وہ اور 1/3 شدید متاثر ہوا. 33 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کچھ بھی ہوا، اور دوسری طرف جو ہے سچویشن جو ملی ان کو اکانومی کی، وہ بھی کافی ناگفتہ بے تھی. مگر اس کے باوجود جو توقعات تھی عوام کی، جو جہاں پہ یہ بالکل فیل ہوئے، وہ 2 فرنٹس کے اوپر وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. اور وہ ہے نمبر 1 تو ڈالر کی قیمت، جو کہ ہوتی ہے آپ کی مہنگائی پہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ آ کے ڈالر کو نیچے لے جائیں گے، 200 سے کم پہ لے کے جائیں گے، اور لیکن وہ نہ ہو سکا. تو اس لیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ وہ بالکل ناکام ہوئے ہیں، اور تاریخی لیول کی مہنگائی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے آتے ہوئے. اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور کے اوپر ان کو بڑا لاس ہوا. بائی الیکشنز تقریباً سارے کے سارے میجر جو تھے وہ ہار گئے. جیتی ہوئی کوئی سیٹس جو تھی وہاں پہ بھی وہ نہیں جیت پائے. لاہور شہر میں جو پی ایم ایل این کا قلعہ سمجھا جاتا ہے وہاں بھی ہار گئے. اور وہ ساری معروضی معاشی جو لوگوں کی مشکلات ہیں اس سے منسلک ہے. تو سر اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ سر ملک کو بھی فائدہ نہیں ہوا، پولیٹیکلی بھی ڈیمیج ہو گیا. آئی مین واٹ دے ہیو ڈن ایکچولی. نہیں ملک کو فائدہ نقصان تو میں اگر آپ اس کو آرگیو کریں تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی لیں تو ان کے پاس کیا پلان ہے. عمران خان صاحب تو پہلے آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہم یہیں سے گفتگو کرتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. سر یہ بتائیں کہ اسمبلی پنجاب کی ڈیزالو نہ کیے جانے کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن ہے. 17 کو اعلان کرنا ہے. موجودہ حکومت ہی کہتی ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی لیڈران کے سٹیٹمنٹس آئے کہ جی ابھی کوئی مسلط یا کسی مسئلے کا شکار ہے خان صاحب، کلیئر نہیں ہے. کوئی کنفیوژن چل رہی ہے، کلیئرٹی دے سکتے ہیں آپ یا کلیئر ہے سب کچھ؟ وہ کلیئر کیا، اس نے کہا کہ میں 17 تاریخ کو توڑنے کا اعلان کروں گا. وہ اسٹامپ لکھ کر تو نہیں دے گا آپ لوگوں کو کہ جی میں یہ 20 روپے کا اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں. اس نے چینل پہ لائیو کا، سارے چینل پہ لائیو چلا کہ میں 17 تاریخ کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ڈیٹ دوں گا. اس کے بعد اس کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے. اس کی سیاست میں بھی اب ضروری ہو گیا کہ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں. پرویز لائی صاحب کے سر رول کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں آپ مکمل؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے حالات میں پرویز لائی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر میری انڈرسٹینڈنگ ہے اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو ان کے لیے مشکلات ہیں. مطلب آگے پی ٹی آئی سے مشکلات تو سیاست میں آتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت تک کی ہم بات کریں نا، آج تک کی وہ کھڑا ہے اور اس نے کہا کہ میں کھڑا رہوں گا. موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے سر ٹینیور ہم کمپلیٹ کریں گے، بے شک انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے کر دیں. سلمان صاحب چکے ہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہے. ہو رہی ہے
ملاقات کس باتوں کی ہو رہی ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر کا ٹائم بڑھا دو تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان کیئر ٹیکر کا ٹائم بھی نہیں بڑھائے گا اور الیکشن بھی چاہے گا کہ جلدی ہو. اور جب صوبوں میں اکثریت سے حکومتیں ہوں گی تو 2-3 مہینے بعد قومی اسمبلی میں ان کے خاص کینڈیڈیٹ لڑیں گے. رائٹ سر. لیکن سر یہ جو ملاقاتیں ہیں پی ڈی ایم کا مجھے نہیں لگتا کہ سارا اتحاد کا کانسنٹ ہے. ہمارے ساتھ ابھی جے یو آئی فے کے رہنما بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی تھوڑے دنوں میں چھوڑتا نظر آئے گا. 2-3 دن انتظار کریں آپ. اتحاد کو چھوڑے گا اور پہلی کیل گاڑے گا ان کی سیاست میں. تھینک یو ویری مچ. شیخ رشید احمد صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب سر بھی آنا چاہوں گا, اور جو میرا سوال تھا رضا رومی صاحب سے وہی آپ سے ہے کہ ایک جو کنسرن بڑا ہائی لائٹ کیا گیا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اوور آل انالیسس دیجئے. جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا, اور پرائمریلی جو ہے وہ دیٹ واز اباؤٹ انٹیشن کہ لوگوں کے حالت اظہار بدلے کی. لوگوں کا ایسے قطعی طور پہ آپ جانتے ہیں کنسرن نہیں ہے کہ جی کون وزیر ہے خزانہ کا اور کون مشیر ہے, اور آئی ایم ایف سے پیسہ ملا ہے نہیں ملا, واٹ ایور از دا ریزن. جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو سر ان کا سودا سلف بڑا مہنگا ہے, اور وہ مزید مہنگا ہو گیا. کیا کہیں گے آپ لوگ اس میں, یا آپ کا اتحاد اس میں فیل ہوا ہے اور آپ صرف الزامات والی سیاست کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم فیل نہیں ہوئے, ہم کامیاب ہوئے اور ہو جائیں گے؟ اس کے لیے بہتر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک. جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ اس معاملے کو ہم سیٹل نہیں کر پائے. اس کی ہم سرٹن ریزنز کر سکتے ہیں, مگر اس کا آنسر بہرحال یہی رہے گا کہ ہم اس معاملے کو ہم سیٹل نہیں کر پائے. اس معاملے میں ہم کامیاب دیکھیں اس میں تو پھر نقصان تو سب کا ہی ہوگا نا جو بھی اس اتحاد میں شامل تھا. جی بالکل نقصان ہے, یہ قوم کا نقصان ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ریزنز جو ہے 1000 ریزنز بتا سکتے ہیں, مگر بہرحال جو ہے نا ابھی تک کامیاب نہیں. قوم کا تو ڈیفینیٹلی سر نقصان ہے. جتنی جماعتیں ہیں, کیونکہ ان جماعتوں کو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, فالوورز ہیں, پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈیڈیکیشن ہے. بالکل درست ہے. اس وقت سب سے بڑی ہماری پریشانی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس معاملے کو ہم سیٹل نہیں کر پا رہے, اس معاملے کو اس کے اوپر قابو نہیں پا رہے, تو قابو نہیں پا سک رہے. تو جو چیز نہیں قابو پا سک رہے اس کو اگر میں کہوں کہ جی ہم نے بہت کمال کر دیا, نہیں, وہ غلط ہوگا. کوئی کمال نہیں ہوا اس وقت تک, اور اس کی سرٹن ریزنز ہو سکتی ہیں, ہم الزامات دوسروں پہ دھر سکتے ہیں, ساری باتیں ہو سکتی ہیں, مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک ہم سے سیٹل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, معاملہ سیٹل نہیں ہوا. میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں رضا رومی صاحب, اور مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں آفتاب باجوہ صاحب, قانون دان ہیں. ویلکم ٹو دا شو باجوہ صاحب. باجوہ صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, اور سوال آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. جس طرح آج نیب نے باقاعدہ طور پہ ہدایات جاری کی ہیں, اور اس نے کہا ہے کہ جی ہم کسی صورت میں بھی جو ہے وہ کیس مزید پرسو نہیں کریں گے جو مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے آیا ہے, یعنی وی ول ناٹ چیلنج اٹ بیسکلی. یہ تبدیلی کی فضا چل پڑی ہے. قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے, اور ایسا آپ کے خیال سے کیوں ہو رہا ہے؟ عدالتیں تو کہتی ہیں ذرا ماہرین قانون کے مطابق چل رہے ہیں, نیب میں اب جو ترامیم کی گئی ہیں وی ہیو ٹو فالو دیٹ. تو اب نیب یہاں پہ چیلنج تو کر سکتا تھا, کیا کہیں گے؟ جو اکیوٹل ہوئی تھی ان کی, اس کے متعلق تو ان کے پاس 30 دن ہیں نیب کے پاس اپیل کرنے کا سپریم کورٹ میں, لیکن ان کا اپیل نہ کرنا یہ بات واضح کرتی ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ مل چکا ہے. اگر کوئی ادارہ ملزمان کے ساتھ مل جائے اور اپیل نہ کرے تو اس میں کوئی شخص بھی, کوئی بھی پاکستانی اگر جس میں نیشنل انٹرسٹ انوالو ہو, پبلک منی کا اگر کیس ہے ان کے خلاف, تو پھر پبلک کا کوئی آدمی بھی اٹھ کے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دے سکتا ہے کہ جناب اس کیس میں نیب جو ہے, کیونکہ اس وقت برسر اقتدار جو ہے ملزمہ جو ہے اس کا چچا ہے وزیر اعظم پاکستان, نیب اس کے انڈر آتی ہے, لہذا ان کو انسٹرکشنز ہیں ان کے خلاف اپیل فائل نہیں کرنی. لہذا کیونکہ اس میں پبلک جو ہے انٹرسٹ انوالو ہے, میں اس میں جو ہے اپیل کر رہا ہوں, تو اس پہ پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کی اپیل پہ دیکھے گی کہ کیا وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اگر وہ سمجھتی, اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہاں اپیل قابل سماعت ہے اور اس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہے, تو پھر وہ ان کو ملزمان کو نوٹس بھی کر سکتی ہے. اور جی اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو خیر پی ٹی آئی تو بہت ذکر کرتی ہے اس کا, لیکن
انڈر ڈسکشن، اور وہ یہ ہے کہ تبدیلی کی فضا جو ہے وہ ٹھنڈی بلکہ ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے نون لیگ کے لیے. عدالتوں سے کنٹینیوسلی ریلیف مل رہے ہیں اور مختلف لیڈران کو مل رہے ہیں. بینگ این ایکسپرٹ آن لا، نئے قوانین پرانے قوانین دونوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ ہیز چینجڈ، یا آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ڈیو کورس آف ایکشن میں سارے کیسز کمپلیٹ ہوئے اور اس کے بعد ریلیف ملنے لگ گیا؟ دیکھیے آئین، کوئی بھی قانون جو ہے، قانون سازی تو پارلیمنٹیرین نے کرنی ہوتی ہے. اب کیونکہ وہی جو نیب کا قانون ہے وہ چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں، سب جوڈس ہے وہاں پہ پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ اس پہ واضح طور پر جو ہے مختلف اوقات میں بہت ساری اس میں سماعت ہو چکی ہیں اور نوٹس بھی لے چکی ہے، اور اس میں رسپونڈنٹ جو ہیں ان کو نوٹس بھی کر چکی ہے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جو اوپن ریمارکس آ چکے ہیں کہ کیا ہم اس جو قانون کو بنانے والے ہیں پہلے ان کو دیکھنا ہے، ان میں جو ہے اس میں نیب میں کتنے لوگ جو ہیں قانون بنانے والوں میں شامل ہیں، کیا ان میں کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات نیب کے تھے یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف مقدمات نیب میں تھے. آپ دیکھیں 70% تو جو ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے خلاف تو نیب میں مقدمات تھے اس وقت جو موجودہ پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی میں ہیں اور سینٹ کے اندر جو لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص جرم کر لے 50 کروڑ تک آپ جو مرضی کر لیں تو کوئی جرم نہیں ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا، یہاں تک پیارے رسول نے فرمایا تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایسا دیکھیں 50 کروڑ روپے تک تو جو مرضی کر لو، جو ہو سکتا ہے آپ اس ملک کو لوٹ لو، جو کرنا ہے کر لو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اب نیا قانون یہ بنا ہے، جب ملزمان ہی اپنے لیے قانون بنائیں گے جس ملک میں بیٹھ کے، اس ملک کی پھر بقا اور اس کا جو مستقبل ہے پھر وہ تو اللہ کے حوالے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہے گا رضا رومی صاحب. سر یہ فرمائیں، دو چیزیں جاننی میں نے آپ سے، آپ بہت تفصیل میں بیان کرتے ہیں، ذرا ہمارے لوگوں کو بھی ذرا بیان کیجئے تفصیل سے کہ ایک لوگوں کے اندر نا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے یا ایک ریئیکشن کہہ لیجئے، وہ یہ ہے، وہ نون لیگ کے حامی ہوں یا پی ٹی آئی کے حامی ہوں، مطلب جس بھی سائڈ کے لوگ ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام تر ترامیم اس لیے کی گئی ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ ذکر کیا کل پرسوں کورٹ کے اندر، یہ اس لیے کی گئی ہیں تاکہ ریلیف دیا جا سکے. جس طرح باجوہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایکویٹل کرانے کے لیے ساری کی ہیں. پھر بات کرتے ہیں سلمان شہباز آ گئے ہیں، اسحاق ڈار آ گئے ہیں، وزیر بھی بن گئے ہیں، مریم چلی گئی ہیں، صفدر صاحب کو ریلیف مل گیا ہے، نواز شریف کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آئی مین وتھ فیو ڈفرینسز دا رزلٹ از پریٹی مچ دا سیم. سو تبدیلی کی فضا کے بارے میں ذرا بتائیں، اور یہ بتائیں رضا بھائی کہ آئی مین ہاؤ ڈو یو سی دس نیو نیب لا امینڈمنٹس؟ دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں تو تبدیلیوں کی بڑی دیر سے بات تھی اور اس میں تبدیلیوں کی ضرورت تھی. اس کو بنے ہوئے 20-21 سال ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بنا تھا، اور اس وقت بنانے کا کیا مقصد تھا، اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، میں اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا، آپ سب کے سامنے ہے. مگر یہاں پر یقیناً ایسا ہوا ہے کہ بہت سی امینڈمنٹس جو کی گئی ہیں وہ کچھ ایسی تھیں جن کو کہ اکثر سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی مختلف ججمنٹس نے نیب کے قانون کی شقوں کو خلاف آئین یا ڈریکونین قرار دیا. تو بہت سی امینڈمنٹس تو ایسی ہیں جن کو کہ ٹھیک کرنا مقصود تھا، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو کہ موجودہ رولنگ کولیشن نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے ان پر انسسٹ کیا، اور یہی اسی کو بھانپتے ہوئے عمران خان صاحب اس کو سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے یہ اصل میں تو پارلیمنٹ میں ہونا تھا نا. اب خان صاحب پارلیمنٹ میں تو ہے نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ایک وہ کیا ایک برائے نام سی راجہ ریاض صاحب کی طرح کی وہ اپوزیشن بنی ہوئی ہے، اس کی عمران خان اور ان کی پارٹی کی عدم موجودگی میں یہ ترمیم ہوئی ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک پارلیمانی پروسیس ہوتا ہے، قانون سازی کا پروسیس ہوتا ہے. یہ امینڈمنٹس اس طرح نہیں بنی. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اکراس دا بورڈ وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو رہی جن خدشات کا آپ نے بھی ذکر کیا اور جو کچھ جسٹس اعجاز الحسن نے بھی کہا. لیکن یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے آپ کو پولرائزیشن دکھائی دیتی ہے. چند ایک ججز حضرات ایسے ہیں جو کہ ایک طرح کی بات کرتے ہیں، کچھ ہیں وہ ایک طرح کی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ لیکن سر ججز نے تو دے ہیو ٹو گو بائی دا لا، بائی دا بک، آئی مین واٹ ایور از ریٹن، مطلب ان کی اپنی ہو سکتی ہے لیکن they eventually have to follow the law. جی لیکن ججز نے ابھی ایسا بھی کیا نا، انہوں نے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا. آئین کی شکوں کو تشریح کرتے کرتے وہ اس کی شکیں ہی بدل دی. ابھی اس کے اوپر بڑی یہ جو پنجاب اسمبلی والا اور لوٹوں والا جو معاملہ تھا، وہ والا کیس جو تھا،
اس میں مختلف ججمنٹس آ گئیں، حتیٰ کہ ایک ججمنٹ میں تو خود بڑے جج صاحب نے لکھ دیا کہ جی ہاں وہ بس ایسے ہم نے غلطی میں کر دیا تھا یا سوچے سمجھے بغیر کر دیا تھا. آپ اندازہ کریں نا کہ کس طرح کی پاکستان کا مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ سیاست ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، وہ جاری ہے عدالت میں، وہ جاری ہے پنڈی میں، وزیر آباد میں، لاہور میں، لبرٹی چوک میں. یہ سارے معاملات دیکھیے یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں. اس وقت جو ہمارے سیاسی فریقین ہیں، حکومت اور اپوزیشن، ان دونوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں نے ان کو منتخب کر کے کروڑوں ووٹوں سے لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ کی اتنی بے توقیری نہ کریں. ٹھیک ہے خان صاحب پہ الزام دیتی ہے گورنمنٹ، لیکن گورنمنٹ کا اب گورنمنٹ میں ہے، ان کا ایک رول بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے، پارلیمان کو چلانا بھی ان کا فرض بنتا ہے. اگر نہیں عمران خان صاحب کے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر غور کریں، لچک دکھائیں اور مسئلے کو حل کریں، وہ بھی آگے ضد بازی میں وہی ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اس وقت پولرائزیشن کا، اس ٹینشن کا ملک کو ہم نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. رضا رومی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا تھا، آفتاب باجوہ صاحب نے جوائن کیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.